हाउस में और आज भी जारी हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम एक्सरसाइज है और पूरे मुल्क में हमें एक बात वाज़े करनी चाहिए। मैं इस काबीना का हिस्सा भी हूँ, पीपल्स पार्टी है, हमारी सारी इत्तेहाद है, तो हम अपोजिशन की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो ऐवानों से बाहर बातें की जा रही हैं और जो अवाम की मुश्किलात हैं, मैं समझती हूँ यहाँ उनके बारे में कुछ वजाहत भी होनी चाहिए और कुछ हमारी तरफ से जवाबदेही भी होनी चाहिए। वो जवाबदेही इस तरह है स्पीकर साहब कि देखिए, यहाँ मैं खरी खरी बात कहूँगी, मुल्क के अंदर एक इक्तिसादी बहरानी कैफियत महीनों से चल रही है। वो महीनों से इसलिए चल रही है क्योंकि हम विरसे के फंदे की रोज बात सुनते हैं, दूसरे हाउस में भी सुनते हैं, यहाँ भी सुनते हैं। यहाँ तो खैर पीटीआई के मेंबरान नहीं हैं, लेकिन हर जगह एक आप हैं जी, माफ कीजिएगा, आप अभी वापस आए, गुड टू सी यू बैक। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बगैर हाउस नामुकम्मल होता है। तो इन हालात में मैंने वहां भी सुना, बाहर भी बड़ी गूंज है कि विरसे में हमें ये मिला। अभी तक जो हुकूमत 4 साल यहां राज करती रही, एहतसाब सरकार अपने आप को कह के, उन्होंने इस मुल्क को दिवालिये की तरफ ले जाने की कोशिश भी की। वो कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत आप हैं, लेकिन साफ मैं कहूंगी कि आईएमएफ की बजट बेशक होगी, ये कोई इससे झूठ या इनहिराफ नहीं होना चाहिए। अगर ये आईएमएफ की बजट है तो आईएमएफ के इस इंतहा मुश्किल बजट के साथ कौन बांध गया है? हमें कौन बांध गया है? ये है तबाही सरकार, एहतसाब सरकार, जो आए थे 100 दिन में इनकलाब लाने, जिन्होंने कशकोल तोड़ने की बात की थी। वो कशकोल उन्होंने क्या किया? सारा मसला इनकी शाखर्चियां, इनकी तकसीम की सियासत और इनकी अपनी अना की सियासत की वजह से हुआ है। अगर एक दिन के लिए भी कोई सियासतदान अपनी अना से हट जाए या मुल्क का जरा सा सोच ले तो वो मुश्किल फैसले करते हैं। कैसे हो सकता है कि 24 अरब का बोझ था, 24 अरब का बोझ था पाकिस्तान पे कर्जों का। बहुत सारे ममालिक कर्जे बजट फाइनेंसिंग पे चलते हैं, बजट फाइनेंसिंग पे, डेफिसिट फाइनेंसिंग पे चलते हैं। अमेरिका भी चलता है एक हद तक, लेकिन हमारे लिए ये एक हमेशा का अलमिया बना रहा है। ये कोई नई बात नहीं है और हमें इसका हल ढूंढना है। हर हुकूमत आती है जी, हम हल ढूंढेंगे। इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। ब्लेम गेम की सियासत जो है उसके आपने शाखसाने देख लिए, उसकी नतीजे देख लिए। मुल्क को जला डालो, दिवालिये तक ले जाओ। दिवालिये के सामने लाके खड़ा कर दिया था पाकिस्तान को। आपका क्या ख्याल है? हमें कोई अच्छा लगता है हुकूमत में जब रुपया इस ढलान में है? आपका क्या ख्याल है कि आईएमएफ के साथ इस तरह बन जाना किसी को पसंद है? नहीं। लेकिन या तो ये था फैसला या वो फैसला था जो इस वक्त हम कर रहे हैं, या वो फैसला था जहां हम मुल्क को औने पौने लुढ़कने देते सीधे दिवालिये की तरफ। आखिर हमारा एक ब्रादर मुल्क श्रीलंका वहां जा चुका है और जो खौफनाक सूरत हाल दिवालिये में होती है वो आप सोच भी नहीं सकते। पीटीआई की हुकूमत, मैं बबांगे दिल कहूंगी, यहां ले जा रही थी जिस तरह वो अभी भी सड़कों पे पाकिस्तान को जलाने तैयार हैं। वो मुल्क की मईशत और इस अपनी इनकलाबी सियासत के भेंट चढ़ाना चाहते थे। उनको कोई सरोकार नहीं है टमाटर और आलू की कीमत से, जो असल मसला है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं किसी की तौहीन नहीं करूंगी कि मैं कहूंगी बजट ये है और उसमें ये खसारा है। ये फाइनेंस मिनिस्टर कर गए, ये उनका काम है, लेकिन मेरा काम है सच से किनारा कुशी नहीं करना। ये हुकूमत अगर मुश्किल फैसले नहीं करती और अपनी सियासी साख को दांव पे नहीं लगाती तो पाकिस्तान दिवालिये की तरफ जा रहा था। कोई हुकूमत ये कहना पसंद नहीं करती, लेकिन सबको नजर आ रहा है, सब पर जो बोझ पड़ा है, उस हुकूमत को अगर नहीं हटाते हम एक जायज
पार्लिमानी जमहूरी अमल के जरिए, तो आपने देखना था कि पाकिस्तान के 70 साल के अखराजात और जो कर्ज लिए हैं उसका हजम, और जो दिवालिये के सामने आप देखते क्या हो रहा है। देखिए स्पीकर साहब, इकोनॉमी को वेंटिलेटर पे छोड़ गए, 24 अरब का बोझ था। सारा मसला ये है, लबे लुबाब ये है कि 24 अरब का बोझ था और वो किस 4 साल में क्या कर गए। वो आपको 41 अरब का तोहफा देके गए हैं। ये पूरी आवाम को इतनी बड़ी बजट खसारा क्रिएट हुआ है कि आप सस्टेन नहीं कर सकते। फिर आपने अनफंडेड बजट आईएमएफ के प्रोग्राम को, अच्छा आईएमएफ से वादा भी कर लिया, वाह वाह, आप आईएमएफ से वादा करके आए, इंपोर्टेड हुकूमत तो आप हैं, आप आईएमएफ से वादा भी करके आए, वो पैसे भी लिए, उस पे शाह खर्चियां भी की, बनी गला हेलीकॉप्टर में गए, पेट्रोलियम लेवी पे भी हाँ की, हर चीज पे हाँ की, और फिर बड़े धड़ल्ले से कहते कि जी ये क्या हो रहा है, मुल्क, कल तकरीर में गए, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। माशाल्लाह ये तो आपने किया है, आप ले जाने तैयार थे सीधा, और अभी भी वो नजर आ रहा है, वो आपके बिहेवियर में, आपकी सियासी सरगर्मियों में सब नजर आ रहा है। लेकिन अवाम तो पूछ रही है, अवाम पूछ रही है आलू टमाटर का क्या होगा, खुर्दोनोश का क्या होगा। खवातीन अपनी शॉपिंग लिस्ट देखती हैं, आधी हो रही है, ग्रोसरीज कौन लेगा, किस तरह लेगा। ये इनकलाबी हुकूमत आपको दे गई है, और मैं ये भी कहूंगी, झूठ की कोई बात नहीं है, ये कहूंगी कि इसमें इस मुश्किल दलदल से निकालने, इस वेंटिलेटर से हटाने, इस दलदल से निकालने जो संगीन फैसले किए जा रहे हैं, संगीन फैसले, बहुत मुश्किल फैसले, वो जो किए जा रहे हैं वो इनकी वजह से हैं। आपने कर्जे डबल किए, अब इंटरेस्ट के साथ 50 अरब छोड़ गए आप, जो 70 साल में पाकिस्तान की हुकूमतें 23 आईएमएफ प्रोग्राम के साथ नहीं कर सकी। 70 साल में 23 आईएमएफ प्रोग्राम हुए। मैं किसी को क्लीन स्लेट नहीं दे रही हूं, लेकिन हम सब ने आईएमएफ प्रोग्राम्स मैनेज किए, उनसे इज्जत से निकले, कभी अवाम पर इस तरह का बोझ नहीं पड़ा, खौफनाक किस्म का, जो आज इनकी वजह से पड़ रहा है। और हमने गले लिया, और ये इस बात पर सबने पूछा कि आप इनकी गिरती हुई साख को क्यों गले लगा रहे हैं, आप इनके प्रॉब्लम्स को क्यों गले लगा रहे हैं, ये तो आपके किस तरह आप इलेक्शन में जाएंगे। बहुत मुश्किल सवाल है, और ये बहुत मुश्किल फैसला था। या तो हम वहां खड़े होके, अपोजिशन की मेरी तो बड़ी मजे की तकरीर होती, हम खड़े होके तकारीर करते, लॉन्ग मार्चेस करते, लॉन्ग मार्च हम कर भी लेते हैं, वादे करके भाग नहीं जाते, लॉन्ग मार्चेस करके हम तो अपनी साख बढ़ा रहे थे, सब हमारी तरफ देख रहे थे कि हमें निजात कब मिलेगी। तो या तो हम ये ढलान को, इस क्राइसिस को, इस स्लिपरी स्लोप को, जिसमें पाकिस्तान तेजी से एक गाड़ी की तरह, रेल गाड़ी की तरह नीचे जा रहा था, इसे ट्रेन रैक कहते हैं, ट्रेन रैक की तरह नीचे जा रहा था, या तो हम वो रोकते, उसमें ब्रेक्स लगाई जाती, वो ब्रेक्स ही लगी हैं और कुछ नहीं। शायद हुकूमती एहलकार मुझसे अग्री भी ना करें, बट वो सिर्फ ब्रेक्स लगाने का काम किया है पाकिस्तान की नई हुकूमत ने, यूनिटी गवर्नमेंट ने यही किया है। इसे क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। कोई हुकूमत, खास तौर से एक इलेक्टेड जमहूरी हुकूमत, ये नहीं चाहती कि अवाम को इस तरह पर रोज बोझ डाला जाए, और बोझ आएंगे। हम में से बहुत लोग रातों को सोते नहीं हैं, हमारी रातों की नींद इसलिए हराम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह उठ के क्या कीमतें होंगी और सुबह उठ के क्या फैसले करने होंगे। या तो आप मुल्क को दिवालिये की भेंट चढ़ा दें, वो जो चढ़ाने तैयार थे, जो 50 अरब विथ इंटरेस्ट छोड़ गए 70 साल में, 22-23 आईएमएफ प्रोग्राम्स के बाद वो ये कर गए 4 साल में, जो कशकोल तोड़ने वाले थे। क्या किया उन्होंने?
کبھی پاکستان کے اپوزیشن میں، نیشنل اسمبلی کی اپوزیشن میں یا سینٹ کی اپوزیشن میں کبھی کوئی بات کی انہوں نے؟ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ پارلیمان کو کچھ نہیں سمجھتے، اور وہ اس پورے جمہوری نظام کو، چاہے وہ کتنا بھی لیکی ہو، کتنا بھی مفلوج ہو، اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ ایک فرد واحد کے ساتھ ایک کلٹ سچویشن چل رہی ہے، ایک کلٹ موومنٹ بنایا ہوا ہے فسطائیت کا، فیشزم کا، جس میں انہوں نے معاشرے کو ایکسٹریم تقسیم کا شکار بنا دیا ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ آپ سے بہتر رکشہ ڈرائیور ہیں جو دیکھ لیتے ہیں، جو اپنے پیٹ پہ اس وقت پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بھی پتھر باندھیں گے، لیکن ہماری اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، پاکستان کی اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، غریب سے زیادہ۔ اور اس قربانی میں آپ نے ملک کو بچانا ہوگا۔ میں اس پارٹی سے ہوں جب دہشت گردی کا ایسی آگ لگی ہوئی تھی اس ملک میں کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج کسی سکول پہ ہوگی، آج کسی مسجد پہ ہوگی، آج ایسا ہیڈ کوارٹر پہ ہوگی، کہاں ہوگی، کس درگاہ پہ ہوگی، کس مارکیٹ میں ہوگی، سب بھول گئے۔ پیپلز پارٹی نے کس طرح کن قربانیاں دے کے، اور کل محترمہ شہید نے اپنی قربانی دی، کل ان کی سالگرہ تھی، اور اس شہید نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں، میں ملک کو بچاؤں گی، آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی۔ اور پھر ہم آج اسی نہج پہ کھڑے۔ پتہ نہیں کیسے پیپلز پارٹی ایسی حکومتوں کا حصہ ہمیشہ ہوتی ہے جہاں ملک کو بچانا ہوتا ہے، دلدل سے نکالنا ہوتا ہے، اور یہ دلدل ہے۔ اس دلدل میں عمران خان نیازی ڈال کے گیا ہے ملک کو، اس میں کوئی اپالوجی نہیں ہے۔ یہ IMF بجٹ بالکل ہے، اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ان کی تھی جو یہ معاہدے کر کے، سارے معاہدے وہ کر کے گئی۔ یہ کچا چھٹا عوام کے سامنے ہونا چاہیے۔ کون سے معاہدے وہ کر کے گئے ہیں؟ پیٹرول لیویز، فیول کی سب سبسڈیز ہٹانے کی، اور انہوں نے معاہدہ کیا، اپنے پیسے لیے اور پیسے اڑائے۔ وہ عوام کو جو بارودی سرنگوں کی بات کی جاتی ہے، یہ بھی پتا تھا ان کو وہ جا رہے ہیں۔ آپ نے شیخ رشید کا بیان سنا ہے، انہوں نے کہا تو ہمیں 4 مہینے سے پہلے پتا تھا ہم جا رہے ہیں۔ یہ منصوبہ بندی تھی آپ کی کہ ہم سیاست اتنی ایکسٹریم کریں کہ ملک کو ڈبو جائیں، کوئی بات نہیں، جلا جائیں، ڈبو جائیں، عوام اپنے وینٹیلیٹر پہ رہے۔ اور اس وقت ایسا ہی ہے، کووڈ کی بھی آمد ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن انہوں نے پاکستان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا، اور وہ کہیں یہ بھی بات انہوں نے کی کہ جی ہم تو احتساب، وہ تو آپ نے سنا ہے کہ وہ تو احتساب کرنے آئے تھے ملک کا، وہ جو پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا گئے نا، وہ دیکھیے نا اپنے یونیورسٹی جو پی ایم ہاؤس کو بنا گئے، وہی والی، اس سے ادھر سے انہوں نے احتساب کرنا تھا۔ اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس پہ جو ملک میں حال کیا انہوں نے، 117 نمبر پہ تھے ہم جب وہ آئے، جب وہ گئے ہیں احتساب سرکار 140 نمبر پہ تھے ہم۔ یعنی کہ اتنی انہوں نے خود کرپشن کی اور کسی چیز کی قیمت نہیں دی، چاہے وہ BRT ہو، چاہے وہ بلین ٹری سونامی ہو۔ میں آج ببانگ دل کہوں گی کہ جو اس وقت ملک میں آگے لگی ہوئی تھی، خیبر پختونخوا میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہاڑ اور ہمارے درخت آتش فشاں کیوں ہوئے، وہاں کیا کیا گیا؟ اس سے میں تفریق کروں گی، ایک 10 بلین سونامی پروجیکٹ ہے، کیونکہ میں کلائمیٹ کی وزیر ہوں اور کلائمیٹ اور ماحولیات کا سخت بحران ہے، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں کی، انہوں نے اس کی بات نہیں کی۔ 10 بلین ٹری سونامی میں کون سا صوبہ سب سے آگے تھا؟ اس لیے بات نہیں ہوتی تھی۔ 10 بلین جو بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں تو سندھ سب سے آگے ہے۔ مجھے خود دیکھ کے شوق ہوا، وہ کاغذات میں نے دیکھے تو میں نے کہا اچھا، سندھ کو تو کبھی بلایا نہیں جاتا، کبھی کسی میٹنگ میں، تو ساری میٹنگز گھروں پہ خفیہ طریقے سے یہاں کی جاتی ہیں، پوری حکومت میں ایسی ہوتا ہے۔
ہمارے دوست، ان کے احباب، چاہے وہ روزویلٹ ہوٹل بیچنے کی کوشش کر رہے تھے، چاہے انہوں نے پی آئی اے کو اس طرح کریش کیا ہوا ہے کہ ابھی تک وہ نہیں سر اٹھا پا رہے ہمارے پائلٹس. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے جس طرح ملک کی اکانومی کو کریش کر رہے تھے، پی آئی اے کو انہوں نے کریش کیا، انہوں نے گندم کے بحران کو پھیلایا، چینے کے بحران کو پھیلایا، خود کارٹیل میں حصہ رہے. گندم پاکستان جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے، خود کفیل ہو گئے تھے. پھر انہوں نے تیل، ایل این جی، بچوں کا کھیل بنایا ہوا تھا. آج جو آپ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں، یہ آرڈرز 6 مہینے 1 سال پہلے دیے جاتے ہیں جی. جو اونے پونے تیزی میں جلدی میں اجلت میں دیتے ہیں اس کی ڈبل قیمت ہوتی ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں روز چیخ رہی ہوتی تھی کہ ایل این جی کے آرڈرز نہیں دیے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کا اس وقت آپ سمراٹ بھگت رہے ہیں جو 4 گھنٹے 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ کس کو یہ پوائزن چیلنج کہتے ہیں نا، زہر کا پیالہ، کس کو ہاتھ لگانا تھا؟ یہ چھوڑ گئے زہر کا پیالہ. لیکن انشاءاللہ یہ حکومت مشکل فیصلے کرے گی. اپنے سر پہ ان کے سارے جرائم لیے ہم نے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح یہ اقتصادی ماڈل جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، کوئی مطلب کتنی دہائیوں سے پھنسا ہوا ہے. یہ قرضہ جات کی جو ریل پیل ہوتی ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. مگر یہ مجھے کوئی نہ کہے کہ آئی ایم ایف کی یہ بجٹ نہیں ہے اور کس نے اس کو سائن کیا. یہ آئی ایم ایف ہے ہم سے اس وقت ناراض ہے کہ آپ لوگ وہ سخت فیصلے نہیں کر رہے ہو جس کا وہ وعدہ کر کے گئے. وعدہ وہ کر کے گئے تھے، اور وعدے کی خلافی انٹرنیشنل اگریمنٹس میں نہیں کی جاتی. آپ کا ملک دیوالیہ ہوتا ہے، ڈوبتا ہے. ایف اے ٹی ایف ہم نے کوئی کریڈٹ بھی نہیں لیا. یہاں بیٹھ کے کوئی 1 مہینہ دن رات ہم نے امینڈمنٹس کی، ان کے ساتھ مل کے امینڈمنٹس کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ تو نیب چاہتے تھے، نیب خود کہاں ہیں؟ اب سامنا کریں، ہمیں بتائیں کیا ہے آپ کی سیاست. آپ کی سیاست وہ ہے جب آپ پاکستان کو اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو چولہے میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی سازش ہوئی. وہ سازش کسی کو ملی آج تک؟ اس کا کھوج ابھی تک ہے جی. میں کیونکہ صحافی رہی ہوں مجھے بھی بڑا کھوج ہے. وہ کہاں گئی سازش؟ کسی کو ملی سازش؟ نہیں. جن اداروں کا نام انہوں نے لیا انہوں نے بھی سارا دکھا دیا، وہ ٹیلی گرامز، وہ کیبلز، وہ سازش. پھر بھی یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سازش تو انہوں نے پاکستان کے خلاف کی ہے جی. افسوس سے میں کہوں گی، میں نہیں کہوں گی کہ سارے سیاستدان ایسے ہیں، لیکن لوگ اب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول کی یہ سیاست ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم لانگ مارچ کریں گے. تو کیوں نہیں کی انہوں نے لانگ مارچ؟ کیوں بار بار بھاگ جاتے ہیں بنی گلا؟ وہاں سے اندر کیوں نہیں نکل پاتے؟ لوگ نہیں جمع ہو رہے کیا؟ لوگ نہیں جمع ہو رہے اور وہ کہتے ہیں خون خرابے والی لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے کیپٹل پہ. خون خرابہ ہوگا. کس کا خون خرابہ ہوگا؟ آپ کے ملک کے لوگوں کا ہی ہوگا نا. کیا اگر وہ اپوزیشن میں ہے وہ زندگی کے مستحق نہیں ہے؟ یہ تفریق کی سیاست اس ملک کو جلا ڈالے گی. ادھر لے جا رہے ہیں وہ. جب بھی کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے جو مشترکہ ہوتا ہے، جو ملک کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، ہماری نہیں، میری نہیں، اس ایوان کے لوگوں کی نہیں. ہم اشرافیاں ہیں، ہمیں قربانی دینی ہوگی. لیکن جب کوئی ملک کے لیے فیصلہ ہوتا ہے وہ مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے. Because you know what? The PTI has missed the memo that we are a federation. We are a federation of 4 provinces. We have Gilgit-Baltistan and AJK, and they all need to be together to make a decision. انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا تقسیم کرو ملک کو. جو صوبے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جہاں ہم الیکشن نہیں لڑ کے آ سکتے، جہاں ریل پیل نہیں ہے ہماری،
وہ تو ان کو نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس چاہیے نا, وہ تو کر دیا گیا ان کے لیے تیار, نو وریز. لیکن ایشو تو یہ ہے کہ جب فیصلے کرنے اور بہت سارے مشکل فیصلے آنے, میں تو آپ سے کہوں گی آنے والے دنوں میں یہ نیشنل سیکیورٹی کرائسس جو ہے ملک میں, وہ ماحولیات کی بھی ہے, بہت بڑی کرائسس آ رہی ہے, پانی کی بھی. اور یہاں کچھ ایک فاضل ممبر بڑی اچھی بات کر رہے تھے, سوبر باتیں کرنی ہوں گی, ان پر ان کے لیے حل نکالنے ہوں گے چاروں صوبوں کے درمیان. اس وقت پانی کا تقسیم بھی سیاست کی بھیٹ چڑھ سکتا ہے, نہیں چڑھا ہے, کیونکہ ہم سب نے مل کے بات کی ہے. بلوچستان سندھ سے ناراض ہو سکتا ہے, سندھ پنجاب سے ناراض ہوتا ہے, پنجاب کے پی اور گلگت بلتستان سے نالا ہو سکتا ہے. یہ باتیں آتش فشاں بن سکتی تھیں لیکن نہیں بنی. اور اس وقت جو صورتحال ہے میرے فاضل دوستوں, ہمیں اس بجٹ کے بعد ان باتوں پر اپنا ذہن صاف کرنا ہوگا, فوکس کرنا ہوگا. بڑے بڑے مسائل جن میں میڈیا انٹرسٹڈ نہیں ہے تو نہ ہو, لیکن ہمیں ان پر فوکس کرنا ہوگا. پانی کی کل بات کر رہے تھے بہت اچھے فاضل ممبر کے پر کیپٹل یوسیج میں ہمارا کتنا ہو گیا, یہ بھی میں یاد دلا لوں. اپنا احتساب ہم خود کریں. پر کیپٹل یوسیج پاکستان کا ساری دنیا میں 4 ٹاپ ممالک میں سے ہے, یعنی کہ ہم جتنا پانی ضائع کرتے ہیں وہ مطلب 200-300 ممالک نہیں کرتے. آپ دیکھیے کیپ ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے اور کیلیفورنیا میں کیا ہو رہا ہے, بہت سے ممالک میں کیا ہو رہا ہے, ریشننگ ہو رہی ہے پانی کی. کیلیفورنیا جو سب سے دنیا کا با وسائل علاقہ ہے, انوویشن ٹیکنالوجی میں اور وسائل میں جتنا پیسہ کیلیفورنیا میں امریکہ کے پاس نہیں ہے, سب سے زیادہ, اور وہ قحط سالی کا شدید شکار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کیپ ٹاؤن کی طرح پانی کی ریشننگ ہو رہی ہے. کیپ ٹاؤن والوں نے سب نے فیصلہ کیا کہ ہم اتنے لیٹر روز پانی استعمال کریں گے. شاور 30 سیکنڈز کا, 60 سیکنڈز کا, 30 سیکنڈ کا لیں گے. میں بھی اب مینٹل ٹائمنگ کرنے لگی ہوں, ادھر پانی بند کرو, ادھر کار واش بند کراؤ. اور مگر اصل بحران تو ہمارے کھیتوں میں ہے, جو 80% پانی استعمال کرتے ہیں ملک کا, 80% پانی ہمارے کھیتوں میں جاتا ہے. اس کے لیے بھی, کیونکہ زراعت آلریڈی کرائسس میں ہے, اس کے لیے بھی ہمیں دور رس سسٹینیبل دیرپا حل ڈھونڈنے ہوں گے. ان چیزوں کے لیے پانی جو ہماری حیات ہے, جو ہمارا دریا انڈس ہے, اس کے لیے ہمیں حل ڈھونڈنا ہوگا. اس میں ہم نے اتنی گن ڈالی ہے, چاہے وہ کے پی ہو یا پنجاب ہو یا سندھ ہو یا بلوچستان ہو, ہم نے ڈیلٹا ختم کر دیا ہے اس کا, اور اتنی گن ڈالی ہے اس میں بغیر سوچے, لاپرواہی سے, کہ اب وہ خود سے واپس نہیں آ سکتا, وہ جی نہیں سکتا, وہ آپ کو حیات نہیں دے سکتا, نہ اس کی حیاتیات سپورٹ کرنے کی اب سکت رہی ہے. جب آپ کے گھروں میں پانی نہیں آئے گا اور جب آپ کو پانی کی بوتل کی قیمت چوگنی ہوگی یا ملے گی بھی نہیں, تو آپ سوچیں ان شہروں میں جہاں لوگ پمپ سے پانی نکال رہے ہیں, یا ان علاقوں میں جیسے گوادر جہاں پانی کی ویسے ہی کمی ہے, وہاں کیا حالات ہوں گے, اور ہمارے کھیتوں کا کیا ہوگا جو زرخیز ہوتے ہیں لیکن پانی کے بغیر وہ بے معنی ہیں. تو زراعت میں جو کرائسس آنے والی ہے اس پر ہمیں چاروں صوبوں کو پانی کے حوالے سے, ماحولیات کے حوالے سے, کیونکہ یہ ہمارے قابو میں نہیں ہوگا. پھر جس طرح یہ پھینک کے گئے ہیں آپ کو اور انہوں نے کوئی ڈسکشن نہیں کیا, نہ کوئی کاربن ٹیکس رجیم بنائی جس سے آپ زر مبادلہ لے سکیں, نہ کوئی کاربن فائنینسنگ کروائی. نہیں, اب ہم کریں گے جی, بالکل کریں گے, کہ پاکستان کا اگر 10 مینگرووز لگے ہوئے ہیں تو اس پہ ہمارے ملک کو یا صوبوں کو کریڈٹ ملنا چاہیے, پیسہ ملنا چاہیے, جیسے دوسرے ملک کر رہے ہیں. نہ کوئی انہوں نے بات کی ٹرانزیشن کی ٹورڈز رینیوبل انرجی. ماشاءاللہ پاکستان میں جھمپیر ہے, ونڈ کوریڈور ہیں بڑے بڑے, سولر, سورج کی تو آپ نے دیکھا حالت کیا ہے. تو میری سپیچ لمبی ہوگی اور آپ محترمہ وائنڈ اپ کریں جی. میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں, لیکن چیف جو یہاں پارلیمنٹری لیڈر ہیں
ان سے کہیں کہ میں پہلے سینٹ سے پہلے یہاں کی، آپ پہلے اپنی حاضری مکمل کریں پھر مجھ سے بات کریں. میں تو آتی ہوں پارلیمنٹ. وائنڈ اپ کریں جی وائنڈ اپ میں کر ہی رہی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مل جل کے منصوبہ بندی کرنی ہوگی. لوگ ہم سے یہ میسج دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے آلو ٹماٹر چکن روٹی دال یہ کیسے ان کو مہیا ہوگا، ان کو نوکریاں کیسے مہیا ہوں گی، ان کا پیٹرول کس طرح سٹیبل ہوگا، ڈالر اور روپیہ کس طرح سٹیبل ہوگا، ان کے نلوں میں پانی صاف کیسے آئے گا. لوگوں کو یہ اس وقت مانگ ہے. اور بحرانی کیفیت تبھی ختم ہوگی جب ہم آپس میں مل کے بیٹھیں گے. اگر پی ٹی آئی ملک سے باہر رہنا چاہتا ہے، ان کی فیملیز تو باہر ہیں، ہماری فیملیز تو یہیں ہیں جی. اگر وہ ملک سے باہر رہنا چاہتے ہیں اور یہاں صرف اپنی اقتدار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ صاف کہہ دیں ان کے اہداف کیا ہیں، کیونکہ ابھی تک مجھے ان کے اہداف سمجھ نہیں آئے ہیں. سوائے تنقید کے ان کے اہداف کسی کو سمجھ نہیں آئے ہیں. سوائے ملک کو خارجی بحران، اقتصادی بحران، انرجی کے بحران میں، یہ 3 چیزوں میں وہ چھوڑ کے گئے ہیں. میں ان تینوں پہ لمبی تقریر کر سکتی ہوں، لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. آپ نے تحمل سے سنا، سوائے پارلیمانی لیڈر کے جو بالکل ڈسٹریکٹڈ ہیں اور جن کو اس ہاؤس میں کوئی پریزنس لوگوں کی مینٹین کرنی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اینڈ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے. جی شکریہ جی. نماز کے لیے 20 منٹ کا وقفہ کیا جائے.